बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो इसराइल गज़ा जंग सूरत हाल की जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि इसराइल ने अब नई धमकी क्या दी है और उस धमकी के जवाब में हमास ने किस नए ऑपरेशन का ऐलान किया है और इसराइल और अमेरिका ने नाकामी का एतराफ़ किस मामले पे किया है। इस डिटेल के बाद जो इमरान खान साहब की अपनी लीगल टीम के साथ मुलाकात, उस मुलाकात के बाद जो एक नया प्लान सामने आया है उस पर हम बात करेंगे। नवाज शरीफ की डिमांड पर तहरीक इंसाफ क्यों चीख उठी और ये मामला क्या है, इसकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप नाज़रीन जानते हैं कि इसराइल गज़ा जंग का आज 8वां रोज़ है और 8 रोज़ से इसराइल की जानिब से जो गज़ा के नहत्ते मासूम फ़लस्तीनी हैं उन पर इसराइल ने ज़ुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रखे हैं। और जब उससे भी बात नहीं बनी बमबारी के नतीजे में, तो फिर एक अल्टीमेटम दिया गया कि जो शुमाली गज़ा का इलाका है उसको खाली कर दिया जाए। इस इसराइली धमकी के बाद लाखों जो फ़लस्तीनी हैं वो अपना शुमाली गज़ा का इलाका छोड़ के जनूबी गज़ा की जानिब जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से उनके इनखला का नाम दिया गया है। अब ये नकल मकानी चल रही थी कि इसराइल की जानिब से एक नई धमकी दी गई, एक उनका नया प्लान सामने आया जिसमें इसराइल ने कहा कि ये नकल मकानी, वैसे तो बहुत सारे हज़ारों लाखों फ़लस्तीनी हैं जिन्होंने शुमाली गज़ा का इलाका खाली करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसराइल का प्लान ये है, इसराइल ने जो ऐलान किया है कि हम गज़ा में 3 अतराफ़ से जो है वो हमला करेंगे, 3 अतराफ़ से ऑपरेशन करेंगे। यानी जो हमास की हिकमत अमली थी वही हिकमत अमली अब इसराइल अपनाने जा रहा है। और इसमें कहा गया है कि ज़मीनी हमला भी करेंगे, ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी करेंगे और इसके साथ साथ समंदर के रास्ते से भी और फ़िज़ाइया के थ्रू भी इसराइल जो है वो गज़ा में कार्रवाई करने जा रहा है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो एक नाकाबंदी की गई गज़ा की, आप जो ख़बर है मतलब जिसका अंदाज़ा आप नाज़रीन ने लगाना है कि उस नाकाबंदी के बाद लोगों के पास चलो खाने पीने की चीज़ों की किल्लत तो हुई, लोगों के पास पानी की पीने के लिए पानी नहीं है। और अब तक इस जंग के नतीजे में जो इसराइल ने वहाँ पे बमबारी की है, वहाँ पर जो जाके जुल्म बर्बरियत की है, 3000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो है वो हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं और 9000 से ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी हैं। अगर इसराइलियों की जो तादाद है उनको भी काउंट करें तो वो भी 1300 से ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन इसमें जो अहम ख़बर है कि अब जो एक नया ऑपरेशन इसराइल शुरू करने जा रहा है उसकी बर्बरियत का अंदाज़ा तो आप बाद में लगाइएगा, क्योंकि पहले आप ये देखें कि सिर्फ इसी ऑपरेशन के नतीजे में जो अब तक इसराइल ने किया है, जो फ़लस्तीनी हैं जो सालों से इसराइल के फ़ौजियों का, उनकी फ़ौजी कार्रवाइयों को सामना कर रहे हैं, कभी उन्होंने ये फ़ैसला नहीं किया जो अब जाके उन्होंने फ़ैसला लिया है। और फ़ैसला ये लिया है कि एक साथ सोते हैं कि अगर मरना है इन हालात में, क्योंकि गैर मतवक्के एक जंग जो है इसराइल ने फ़लस्तीनियों पे, नहत्ते फ़लस्तीनियों पे जब लॉन्च कर दी है, तो अगर मरना है तो फिर एक साथ मरें, अलग अलग ना मरें। यानी इकट्ठा सोना उन्होंने शुरू कर दिया है। और माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मौत का इतना ज़्यादा डर हो कि सब एक साथ जो है वो सोना शुरू कर दें। अच्छा, ये जो 3 अतराफ़ से इसराइल ने ऑपरेशन का ऐलान किया है, इसके बदले में हमास ने भी इस बात का ऐलान किया है कि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अपनी ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ करें। तो फिर हमास आपके ख़िलाफ़ क्या करने वाला है, हमास के जंगजू आपको किस तरीके से लेंगे, आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएंगी, इस हवाले से हमास के जंगजुओं की तरफ से, हमास की तरफ से एक वीडियो जो है इसराइल के लिए जारी की गई है। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे जो चीज़ें इस वक्त ऑन ग्राउंड चल रही हैं, दूसरी जानिब ये है कि रूस ने मुतालबा किया है अक़वाम मुत्तहिदा से कि जंग बंदी का जो मसवदा अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसल में पेश किया गया है उस पर वोटिंग कराएं। आज संडे है, पीर के रोज़ वोटिंग करवा लें। दूसरी जानिब ईरान ने मुतनब्बे किया है, वार्निंग दी है कि अगर सूरत हाल को संभाला न गया तो सूरत हाल काबू से बेकाबू भी हो सकती है। और आपको पता है कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा थे, हिज़्बुल्लाह के सरबराह के साथ मुलाकात करके आए हैं
اور کہا گیا ہے کہ اگر یہ جنگ بندی نہ کی گئی، کارروائیاں نہ روکی گئی تو حزب اللہ اس جنگ میں باقاعدہ طور پہ شامل ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ایک ڈر اسرائیل کو ہے کہ جو زمینی اگر جنگ شروع ہوئی یا علاقائی جنگ شروع ہوئی تو صورتحال کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے۔ تو اسی خدشے اور خطرے کے پیش نظر امریکہ نے چین کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ اب امریکہ اپنی طرف سے تو چین کے پاس نہیں جائے گا، ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بات کر کے اس کو اعتماد میں لے کے چین کے ساتھ رابطہ کیا، اور اس نقطے پہ رابطہ کیا ہے کہ آپ کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا کیونکہ سعودی عرب کے بھی ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہو چکے ہیں۔ تو امریکہ اب یہ ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا کریں، ایران کو روکیں، اس جنگ میں مداخلت نہ کریں، کیونکہ اگر اس جنگ کو سنبھالا نہ گیا تو یہ علاقائی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ چین اس میں کیا رول ادا کرتا ہے، اور روس کا جو ڈیمانڈ ہے اس پہ اقوام متحدہ کیا کرتی ہے، اور جو ایران نے متنبع کیا ہے حزب اللہ کے حوالے سے، اس پر اسرائیل نے جو نیا 3 اطراف سے آپریشن کا اعلان کیا ہے، اس پہ اب اسرائیل کتنا محتاط ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو حماس نے کہا کہ آئیں ہم تو آپ کو ویلکم کریں گے، زمینی کارروائی جب بھی کرنے کے لیے آپ غزہ میں داخل ہوں گے آپ کو جو ہے آسانی کے ساتھ نہیں آنے دیا جائے گا، آپ کو مشکلات کا یعنی آپ کو ناکو چنے چبوائے جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں پردے سے حوالے سے جو بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے ویڈیو لاگ کی جو خبریں ہیں، جس کا میں نے تھمبنیل کی پہلی 2 لائن میں ذکر کیا۔ سب سے پہلے تو ناظرین سائفر پہ بات کر لیتے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو سائفر کے حوالے سے کیا کہ سائفر کی جو ٹرائل ہے، جو سماعت ہے، وہ اڈیالہ جیل میں ہونی چاہیے یا پھر اس ٹرائل کو جوڈیشل کمپلیکس میں منتقل کیا جائے۔ تو اس پر 12 ستمبر کو عامر فاروق صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور کل پیر کے روز عامر فاروق صاحب یہ جو فیصلہ ہے سائفر کیس کے حوالے سے، اس فیصلے کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے صحافی دوست ہیں ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ہومیوپیتھک فیصلہ ہوگا۔ اب ہومیوپیتھک فیصلہ ہے یا جو بھی فیصلہ ہے، لیکن اگر ہم حقائق کی بات کریں کہ جب عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہوئے ہیں، پہلے وہ خود کہتے رہے کہ سیکیورٹی کنسرن ہے، لیکن جب بھی پیش ہوئے آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی نفری وہاں پہ لگائی گئی، پولیس کے اہلکاروں کو ڈپلوائے کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی تصادم ہوتا تھا، لوگ زخمی ہوتے تھے، ایف آئی آروں کا اندراج ہوتا تھا، یعنی پیسفل یہ خان صاحب کی پیشی کی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ چیز بھی ہمیں مد نظر رکھنی ہے۔ لیکن بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ جو بھی فیصلہ کرے، میں بھی چاہتا ہوں کہ چلیں ایک مرتبہ یہ پھر ایک رسک لے کے دیکھ لیں کہ جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے، وہاں پر سائفر کیس کی سماعت ہو، لیکن اگر سموتھ ٹرانزیکشن نہ ہوئی تو پھر کیا یہ جو ٹرائل ہے دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سوال پھر اپنی جگہ پہ موجود رہے گا۔ تو دیکھتے ہیں کل عامر فاروق صاحب کیا فیصلہ صادر فرماتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ نواز شریف نے کیا ڈیمانڈ کی ہے، اور خان صاحب کی لیگل ٹیم کے ساتھ جو مشاورت کے بعد جو یو ٹرن سامنے آیا اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اس پہ آنے سے پہلے ناظرین، ہائی کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ جاری کیا گیا، جو عمران خان صاحب کی ایک اپلیکیشن تھی کہ یہ جو سائفر کا کیس ہے، اس میں جو عمران خان صاحب پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا ایلیگیشن لگایا گیا ہے، یہ اٹریکٹ نہیں ہوتی عمران خان صاحب پہ، یعنی ان آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5، 9 اور جو پی پی سی کے سیکشن اس میں اٹیچ کیے گئے ہیں، یہ خان صاحب پہ ان کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو کواشمنٹ کی درخواست ہائی کورٹ میں دائر کی گئی، عامر فاروق صاحب نے سماعت کی، اور جو گزشتہ ہفتہ تھا اس میں سماعت کی تھی، جس میں لطیف کھوسہ صاحب نے عامر فاروق صاحب سے درخواست کی تھی کہ 17 اکتوبر سے پہلے ہمارا یہ کیس آئندہ کی تاریخ آپ اس کی مقرر کر دیں۔ تو اس میں عامر فاروق صاحب نے پوچھا کہ 17 کو کیا ہونا ہے، تو کھوسہ صاحب نے کہا تھا کہ 17 کو تو بہت کچھ ہونا ہے، اور 17 کو عمران خان صاحب پہ فرد جرم لگانے کا فیصلہ جج صاحب نے دے رکھا ہے خصوصی عدالت کے، تو ہم یہ چاہتے ہیں اس سے پہلے سماعت ہو جائے۔ تو عامر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ ہو جائے گی، لیکن وہ جو کیس تھا، وہ جو سماعت تھی اس روز کی، اس کا اب تحریری حکم نامہ جو ہے وہ عامر فاروق صاحب نے جاری کیا ہے۔ اب اس حکم نامے کے پہلے مندرجات آپ کے ساتھ شیئر کر لیں، کیونکہ یہ بیس ہے، جو خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ بیس آپ سمجھیں گے تو اگلی جو خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے، خان صاحب کی لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورت کی، اور اس میں پھر کیا نیا پلان سامنے آیا، پھر نواز شریف کی ڈیمانڈ اور پی ٹی آئی کا چیخلا چنانا، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ پھر ہم ڈسکس کریں گے، اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ سمجھیں گے بھی صحیح۔ ناظرین، حکم نامے میں ایک صفحے کا یہ آرڈر ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جب لطیف کھوسہ صاحب دلائل دے رہے تھے تو ان سے کہا گیا کہ آپ کا جو مین مقدمہ ہے، جو ایف آئی آر کی کواشمنٹ کی درخواست ہے، وہ عدالت کے سامنے سماعت کے لیے مقرر نہیں، بلکہ آپ کی جو متفرق درخواست ہے آج تو اس پہ عدالت نے سماعت کرنا ہے۔ تو جب یہ نشاندہی کی گئی تو لطیف کھوسہ صاحب نے ریکویسٹ کی
کہ ہماری متفرق درخواست مرکزی مقدمے کے ساتھ سماعت کے ساتھ یکجا کر کے کلب کر کے ہمارا کیس ایک ساتھ سنا جائے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ وکیل نے ایف آئی آر کے اخراج کی استدعا کی، اور انہوں نے کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایڈ کا عمران خان صاحب پہ یا ان کے سیکشن کی خلاف ورزی کا عمران خان صاحب پہ اطلاق نہیں ہوتا۔ عمران خان تو وزیر اعظم تھے، اور بطور وزیر اعظم انہوں نے جو بھی فیصلے کیے، جو بھی اقدامات اٹھائے، عمران خان صاحب کے وکیل نے ان تمام اقدامات کے حوالے سے آرٹیکل 248 کے استثناء کا ذکر کیا۔ اب آگے وہ لکھتے ہیں کہ اب اس پہ متعلقہ فریقین کو نوٹس کرتے ہیں، اور 16 اکتوبر کی تاریخ جو ہے وہ عامر فاروق صاحب نے مقرر کر دی ہے، یعنی لطیف کھوسہ صاحب کی بات کو مانا گیا۔ 17 اکتوبر سے پہلے 16 اکتوبر کو اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں جو خاص بات ہے، یہ جو آرٹیکل 248 کا استثناء مانگا ہے، یہ جو لطیف کھوسہ صاحب نے آرگو کیا، اس ملاقات سے پہلے ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات سے پہلے جو پہلے موقف تھا پاکستان تحریک انصاف کا اس سائفر کیس کے حوالے سے، کہ سائفر تو عمران خان صاحب نے کلاسیفائڈ پیپر تھا، اس کو ڈی کلاسیفائڈ کر دیا تھا کابینہ کے اجلاس میں، تو اس پہ پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا مقدمہ عمران خان صاحب پہ کیسے بن سکتا ہے؟ اب وہ جو ایک موقف تھا، اس موقف کو اب چینج کیا جا رہا ہے، اور چینج کیا جا رہا ہے آرٹیکل 248 کے استثناء کے ساتھ، اور جو آخری ملاقات ہوئی غالباً اسی میں یہ مشاورت عمران خان صاحب کے ساتھ لیگل ٹیم کر کے آئی کہ ہمیں آپ کے لیے آرٹیکل 248 کا اس کیس میں بھی استثناء مانگنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی غالباً کوئی ایک آدھ کیس ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، اس میں بھی آرٹیکل 248 کا استثناء ڈیمانڈ کیا گیا تھا۔ اب اس سائفر کیس میں بھی آرٹیکل 248 کا استثناء مانگے جا رہا ہے، لیکن سوال ناظرین یہاں پر یہ بھی ہے کہ سائفر کیس میں کیا عمران خان صاحب یا سائفر کے معاملات کے حوالے سے آرٹیکل 248 کا استثناء مانگ سکتے ہیں؟ جب 27 مارچ کو خان صاحب نے اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کیا تھا، وہاں پر خان صاحب نے وہ سائفر لہرا کے دکھایا تھا یا اس کی کاپی کو لہرا کے دکھایا تھا، تو عمران خان صاحب وہاں پہ پرائم منسٹر پاکستان کی حیثیت سے تو نہیں تھے، ٹھیک ہے وہ عہدہ رکھتے تھے، لیکن پارٹی کے ہیڈ کے طور پہ پیش کر رہے تھے۔ اچھا یہاں پہ آپ کو چلیں آرٹیکل 248 بتا دیتے ہیں کہ 248 آرٹیکل کہتا کیا ہے۔ ناظرین آرٹیکل 248 یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے حکومتی امور کے سلسلے میں آفیشیل جو آپ کے اقدامات ہیں، جو فیصلے ہیں، ان کے سلسلے میں آپ کو جو ہے وہ استثناء حاصل ہوگا۔ اب اگر آپ پارٹی کے جلسے میں جا کے ایک سائفر کو لہرا دیتے ہیں، اس سائفر کی آپ انٹرپریٹیشن بھی کر دیتے ہیں اور اپنی من مرضی سے اس کو ٹویسٹ بھی کر دیتے ہیں، تو یہ آرٹیکل 248 کا استثناء کیا اس پہ لگے گا؟ کیونکہ وہ تو آپ کے وزیر اعظم آفس کی جو امور ہیں ان کی انجام دہی سے متعلق آپ کو استثناء حاصل ہے کیا؟ جہاں کہ ایک سیاسی تقریر اپنی سیاسی جماعت کے لیے، سیاست کے لیے کرنا، اس میں یہ آرٹیکل 248 کا استثناء ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ لیکن بہرحال اس کے بعد وہ جو ایک موقف تھا کہ ہم نے جو سائفر تھا اس کو ہم نے کلاسیفائڈ کو ڈی کلاسیفائڈ کر دیا تھا، اب لگتا ہے کہ چونکہ یہ بات سامنے آ چکی ہے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے یہ بات پروسیکیوشن نے کر دی ہے کہ سائفر کلاسیفائڈ تھا، کلاسیفائڈ ہے، اور سائفر کا ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائڈ ہو بھی نہیں سکتا، اور پروسیکیوشن نے کہا تھا کہ یہ جو کاپیاں بنتی ہیں یہ جب مختلف لوگوں کو بھیجی جاتی ہیں، ان سے جب واپس آتی ہیں یہ کاپیاں ختم کر دی جاتی ہیں، ڈسٹرائے کر دی جاتی ہیں، پھر اصل سائفر باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کے بعد اب لگتا یہ ہے کہ چونکہ وہ سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ والا موقف وہ کک نہیں کر پایا، وہ ایگزیکیوٹ اس طریقے سے نہیں کر پایا، اس پہ بیانے نہیں بن پایا، تو اب لگتا ہے کہ آرٹیکل 248 کی آڑ لی جا رہی ہے کہ ہمیں اس کا آرٹیکل 248 کا استثناء دیا جائے۔ تو کیا عمران خان صاحب جو 10 اپریل تک وزیر اعظم پاکستان نہیں تھے، اس کے بعد شہباز شریف وزیر اعظم تھے، لیکن اس کے بعد بھی خان صاحب اس سائفر کا استعمال کرتے رہے سیاسی طور پہ، سیاسی مائلیج حاصل کرنے کے لیے، سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تو کیا اس کا آرٹیکل 248 اٹریکٹ کرے گا؟ نہیں لگتا کہ یہ اٹریکٹ کرے گا، لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے۔ یہ تو میری ایک رائے ہو سکتی ہے کہ اس پہ آرٹیکل 248 کا استثناء کا کلیم کرنا یہ ایک بچوں والی بات ہے، لیکن اس کا ایک پس منظر بھی ہے ناظرین۔ پس منظر ناظرین یہ ہے کہ جب 2017 میں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ 2017 کی بات ہے، جب پاناما کا اسکینڈل آیا تھا، اور پاناما کے اسکینڈل میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلے 5 رکنی بینچ بنا تھا اس کو انور ظہیر جمالی صاحب ہیڈ کر رہے تھے۔ اب جب وہ ہیڈ کر رہے تھے تو اس دوران یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کہا گیا اور حکومت کی طرف سے بھی ایک ایسا موقف سامنے ہے، جس کے بعد وہ بینچ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کیس کی سماعت کو جو ہے، کیونکہ ایک نیا بینچ بنانے کی بات کی جا رہی تھی، تو انور ظہیر جمالی صاحب نے کہا کہ ہم پھر میں تو ریٹائر ہو رہا ہوں، نیا چیف جسٹس آئے گا پھر اس کیس کو سن لے گا، نیا بینچ بھی تشکیل دے دے گا،
تو پھر جب انور ظہیر جمالی صاحب ریٹائرڈ ہوئے اور ثاقب نثار صاحب نے چیف جسٹس پاکستان کا منصب سنبھالا، حلف اٹھایا، تو اس کے بعد بینچ کا ہیڈ بنایا گیا تھا آصف سعید خان کھوسا کو. اور پہلے راؤنڈ میں آپ کو یاد ہوگا کہ وکیل اپنا نواز شریف کے تھے سلمان اسلم بٹ صاحب. لیکن جب دوسرا بینچ بنا آصف سعید کھوسا والا تو اس میں سلمان اسلم بٹ صاحب کو نہیں، مخدوم علی خان صاحب کو ایز اے کونسل کے طور پہ نواز شریف صاحب لے کے آئے تھے. اب جب مخدوم علی خان اس کیس میں نواز شریف کا دفاع کر رہے تھے، اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بھی شامل کر دوں کہ یہ جو خان صاحب استثناء مانگ رہے ہیں یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی سے اترنے کے بعد کلیم کر رہے ہیں. اور جب وہ پاناما کا مقدمہ چل رہا تھا تو مخدوم علی خان صاحب نے دلائل کے دوران ظہور الہی کیس کا حوالہ دیا، ذوالفقار علی بھٹو یا ظہور الہی کیس کا حوالہ دیا، اور اس میں آرٹیکل 248 کے استثناء کا ذکر تھا. تو وہ جو 248 کے استثناء کے حوالے سے جب ایک عدالتی فیصلے کا مخدوم علی خان صاحب نے حوالہ دیا تو مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ وہاں پہ کمرہ عدالت میں موجود تھے انہوں نے صحافیوں کو یہ لقمے دینا شروع کر دیے کہ دیکھیں وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں اب ان کے خلاف پاناما کا اسکینڈل ہے تو وہ آرٹیکل 248 کا استثناء لینا چاہتے ہیں. اور وہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے کہ ایک طرف یہ وزیر اعظم ہے، دوسری طرف اس نے لندن کے فلیٹ بنائے ہیں اور کہتا ہے کہ میں جواب دوں گا، ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں، تو پھر آرٹیکل 248 کا استثناء کس لیے مانگ رہا ہے؟ جواب دے، منی ٹریل دے. آرٹیکل 248 کا استثناء مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کرپشن کی ہے، چھپنا چاہتا ہے. تو نواز شریف نے جب اس کے وکیل نے ایک عدالتی فیصلے کا محض حوالہ دیا، آرٹیکل 248 کا استثناء بھی انہوں نے نہیں مانگا تھا، تو آج تو اس وقت تو اتنی پاکستان تحریک انصاف چیخی چلائی تھی، چیخیں نکل گئی تھی کہ یہ کہیں استثناء عدالت دے نہ دے اور پاناما کا پھر ٹرائل آگے کیسے بڑھے گا، نااہلی کیسے ہوگی. تو آج تو عمران خان صاحب تو وزیر اعظم بھی نہیں ہے اور ایک ایسے معاملے کا وہ استثناء مانگا جا رہا ہے جو غالباً اٹریکٹ بھی نہیں کرتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ہوتے ہیں تو آپ ہوتے ہیں. وہ بلکہ ایک اور جملہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت. اور اس کا ایک اور بھی ہے کہ تمہارا کتا اور میرا کتا ٹامی، آپ کا کتا ٹامی اور میرا کتا. تو یہ دوہرے معیار ہیں تحریک انصاف کے، لیکن کیا کریں، یو ٹرن بھی تو لینا ہے. ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامل